अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड बाय इरफा पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट इरफान सारी। नाजरीन, तालीम आज के दौर की बड़ी अहम ज़रूरत है और ये इंसान को अक्ल शऊर देती है। ना सिर्फ ये बल्कि ये इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाती है। आज का जो मेरा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं सर ताहा केहर, जो कि एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पब्लिश ऑथर हैं और बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में एज अ फैकल्टी मेंबर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में आए हैं और हम आज आपसे बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं एजुकेशन एक वर्ड की बात करूँ तो आपके माइंड में यकीनन पॉजिटिव चीज़ आएगी कि एजुकेशन है, तालीम है। अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तब भी हमारे माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ आती है कि एक निज़ाम है, सिस्टम है, एक तरीक़ेकार है। फिर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तब भी पॉजिटिव चीज़ आती है, हम मुहिब वतन है, ज़ाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर मैं इन तीनों वर्ड्स को मिला दूँ और मैं कहूँ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो हमारा पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो जाता है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं किसी भी मुल्क की, हम लोग उसको एक स्टेपिंग स्टोन का ज़रिया समझते हैं कि हम अगर पढ़ाई करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, वो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता। वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हमें, और इसके अलावा हमें जो एजुकेशन का मयार है, जिस तरह की आपको तालीम हासिल करनी है जिससे आपको जॉब मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, वो नहीं मिल रही। तो अनफॉर्चुनेटली इसलिए इन तीन लफ्ज़ों को जब हम मिलाते हैं तो इसका एक मनफी मतलब निकल आता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए उसूलन। अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे तीन किस्म के स्ट्रीम्स चल रहे हैं। आपके मदरसा सिस्टम्स चल रहे हैं, आपके ONA लेवल्स चल रहे हैं। मैं तीन भी नहीं कहूँगा एक्चुअली। हर स्ट्रीम से जो बच्चे निकल रहे हैं उनका मयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब ये लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की चॉइसेस क्यों की जाती है, हम लोग अपनी कॉम्पिटेंस के लेवल से तो नहीं जानते ना यूनिवर्सिटीज़। हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा मुझे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, या इस यूनिवर्सिटी की फ़ी कुछ ज़्यादा है, या बाहर की यूनिवर्सिटी हमें स्कॉलरशिप नहीं दे रही। तो उस बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे होते हैं। काफ़ी कुछ बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बाहर दाखिला नहीं मिलता। पाकिस्तान में एक और भी मसला ये भी तो है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर एक प्राइवेट है। अब प्राइवेट का मयार यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर जो अपनी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनको देखते हैं कि वहाँ पर ना सीट्स हैं प्रॉपर, ना वहाँ पर एक प्रॉपर क्लासरूम्स बने हुए हैं, ना वहाँ पर फ़ैन है, ना कुछ है। तो इसकी वजह से भी डिवाइडेड हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो मैं ये नहीं समझता कि प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन का मयार बेहतरीन है। आई थिंक वो भी एक किस्म का एक स्कैम बन चुका है, एक मनी मेकिंग मैकेनिज्म। लेकिन देखिए, अगर हम इन सब स्ट्रीम्स को देखें, यहाँ पे टीचर का रोल बहुत अहमियत रखता है। अगर आपके पास एक ऐसा टीचर होगा जिसकी विज़न ऐसी हो, जो बच्चों को आगे लेके जाना चाहे, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि डिफरेंट फील्ड्स में क्या हो रहा है, जॉब मार्केट में किस किस्म की स्किल्स को तरजीह दी जा रही है, अगर उनको ये वाकफियत नहीं होगी तो देयर इज़ नो पॉइंट इन देम बीइंग अ टीचर। टीचर का जो किरदार होता है यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में, स्कूल के क्लासरूम में, हर क्लासरूम में टीचर को एक प्रोएक्टिव रोल निभाना पड़ता है। उसको वाकफियत होनी चाहिए कि जॉब मार्केट में किस लेवल की स्किल्स ज़रूरी होते हैं, किस किस्म का, किस मयार का काम आपको करना है, स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। आप बासानी किताब से पढ़ा सकते हैं, किताब पे लोगों ने सैकड़ों किताबें लिखी हैं ऑन एवरी टॉपिक अंडर द सन, लेकिन आपको
پریکٹیکل نالج نہیں مل سکتی، اور وہ ٹیچر ہی ہے جو آپ کو پریکٹیکل انسائٹ، پریکٹیکل نالج پرووائڈ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. لیکن سر جیسے میرا بھائی ابھی چھوٹا ہے، وہ پڑھ رہا ہے اسکول میں، تو مجھے کافی حد تک نالج ہے کہ جو ٹیچرز ہیں نا، ان کو پیچھے سے اسکول کریکولم پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے اتنے مہینوں میں یہ چیزیں کور کروانی ہے یا آپ نے کروانی ہے بالکل، اور آپ نے کاپیز چیک کرنی ہے، آپ نے بچوں کے نمبرز اچھے کرنے ہیں. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بچہ اسکل سیکھ رہا ہے کچھ نہیں سیکھ رہا ہے، اس کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو اس سچویشن میں ٹیچر کیا کرے؟ دیکھیے اخلاقی تربیت تو آپ کی، جب آپ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں، لرننگ کی، تو بچپن سے جس سے بچہ اسکول جاتا ہے اس کی فارمل لرننگ ایک طرف سے ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی انفارمل لرننگ بھی ہوتی رہتی ہے. تو آپ سیکھ جاتے ہیں کہ اپنے پیئرس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کیا رشتہ ہے، کس طرح سے آپ نے فارمل سیٹنگ میں کس طرح سے بات کرنی ہے. تو وہ تو جاری رہتا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اباؤٹ ٹیچر کو بس ایک سلیبس دے دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے گولز ہیں. اب کورس کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہے اس کو بھی اسیس کرنا ضروری ہے. بے شک آپ کو ایک سلیبس دیا گیا ہے، لیکن آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں. دس از اے فیکٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یو ہیو ٹو ڈو. لیکن انڈیویجولی آپ کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا. اور لیکن جب آپ پریکٹیکل نالج کی بات کرتی ہیں تو جو چیز کتاب میں لکھی بھی ہوتی ہے اس کی ایک پریکٹیکل سائڈ بھی ہوتی ہے. وہ اگر بچے کو سمجھ آئے گی تو شاید اس کو اس ٹاپک میں زیادہ دلچسپی رہے. اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کافی میڈیا سائنسز کے ڈپارٹمنٹس میں اسٹیٹسٹکس پڑھائی جاتی ہے. اصولاً اسٹیٹسٹکس آپ میڈیا کے لینس سے پڑھائے تو بہتر ہے. جیسے کہ ووٹنگ میں کس طرح سے آپ نے الیکشنز کے دوران کاؤنٹ کس طرح سے رکھنا ہے. ہم نے بھی پڑھی ہے اسٹیٹسٹکس، بالکل ایسے ہی تھا کہ مطلب آؤٹ آف دا باکس کہہ لیں، مطلب میڈیا سے تو اس کا کوئی لنک نہیں. نو، اصولاً ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے بچے کو سمجھ آئے گا یا اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے گا کہ مجھے یہ کیوں چیز پڑھائی جا رہی ہے، یہ ٹاپک میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں وی آر آل ٹاٹ میتھ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کافی چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اٹس ناٹ کہ بس ایک ہی چیز آپ نے پڑھ لی. یا کسی اور تو یہی ہے، یہ واقفیت بچے کو ہونی چاہیے اور وہ یہ ٹیچر آپ کو دے سکتا ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. ٹیچرز کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے یا پڑھنا چاہیے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے. بیکاز آپ کو جو ایگو بوسٹ جو ملتا ہے اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا کلاس اینڈ ٹاکنگ، وہ آپ کا ایک پلپٹ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں. آپ کو بہت کیئرفلی اپنے ورڈ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا ریلیشن شپ رکھنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. بے شک آپ کے پاس ایک سلیبس ہے لیکن اس کی اہمیت کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو خود بھی سمجھنی ہوگی ایز اے ٹیچر بیفور یو گو ان ٹو ٹیلنگ اسٹوڈنٹس اباؤٹ اٹ. اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ تینوں ہی بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے. اگر وہ اچھے کالج میں پڑھ رہا ہے تو اس کا گول ہے کہ میں نے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. بالکل یہ ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ میری کیا اسکلز ہیں اور مجھے آگے کس طرح اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، مجھے کن چیزوں کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. اس طرح کا نہیں ہے مائنڈ سیٹ ہمارا. اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ اگر میٹرک کے ایگزام پاس کرو گے تو بھائی آپ کو انٹر کے ایگزام دینے کا موقع ملے گا. انٹر کے ذریعے آپ کو یونیورسٹی کی ڈگری آپ حاصل کرو گے تو پھر آپ کو نوکری ملے گی. بہتر انکم چاہیے آپ کو تو آپ پوسٹ گریڈ کی ڈگری کر لو. یہ ایک سوسائٹل ایشو ہے. اس کو ہم نے ویو ٹیکن دا ایسنس آف ایجوکیشن آؤٹ آف دا پروسیس. آپ کو تعلیم اس لیے مل رہی ہے کہ یو کین بیکم اے بیٹر پرسن. یو کین بی، آپ کی مورلز اور ایتھکس ایک طرف، آپ کو سچویشن میں پرابلم سالونگ آنی چاہیے. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے مطلب یہ سوسائٹل ایشو زیادہ ہے یا یہ گورنمنٹ کا ایشو زیادہ ہے کہ وہ ایجوکیشن کو ایک معیار پر لے کر ہی نہیں آ رہے ہیں؟ ایک معیار پہ لے کے آنا ایجوکیشن کو، انفارچونیٹلی جس طرح سے ہمارا نظام چلتا آ رہا ہے سنس 76-77 ایئرس ہونے کو آئے، تو اس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں تبدیل کر سکتے.
یہ obviously ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ will take many Many. years. تو ایک نظام لانا بہت مشکل ہوگی. اب آپ کا جیسے او لیول کا سسٹم ہے, will they resist any changes؟ اگر وہ کہیں کہ گورنمنٹ کہہ دیں ایک دن کہ نہیں آپ لوگ یہ چیز کریں یا وہ چیز کریں, یا آپ میٹرک کے سسٹم میں تبدیلی لانا چاہیں, there will be a lot of resistance to it. کیونکہ کچھ لوگ, اب آئی بی کا سسٹم ہے, اٹس ایکسپینسو, اٹس سم تھنگ دیٹ پیپل وانٹ, ویری ایکسپینسو, اور اس میں ایکچولی جو لیول آف اسکل ہے وہ بہت سپیریئر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ ہم ایک سنگل پلیٹ فارم پہ سب اداروں کو لے کے آئیں گے, وہ تو ریزسٹ کریں گے اس چیز کو. تو اپنا انٹرسٹ بھی, اب سب کا نجی انٹرسٹ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کرنا, پروفٹ اینڈ لاس کی وہی بات, بیکاز یہ اب بزنس بن چکا ہے, منی میکنگ وینچر. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ڈگری حاصل کریں, کیونکہ کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے, جاب تو اسی کو ملنی ہے جس کی سفارش ہے, میرٹ پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یوتھ کو ایجوکیشن نہیں چھوڑنی چاہیے, ڈگری لینی چاہیے؟ ڈگری تو ڈیفینیٹلی لینی چاہیے, یہ بیکاز ٹیکنیکلی اگر آپ کو وہ انڈر گریجویٹ کی ڈگری نہیں ملے گی تو آپ کو وہ نوکری میں ترقی کی اپرچونیٹی نہیں ملے گی. سمپل یہی ہے انفارچونیٹلی. اگر آپ کو ایکسٹرا پیسے چاہیے ہوں گے تو obviously they will look for different kinds of skills. اور وہ اگر ماسٹرز کی ڈگری ہوگی آپ کو تو شاید آپ کو زیادہ ترجیح دی جائے کہ آپ کو ہم یہ رتبہ دے دیں یا یہ عہدہ دے دیں. تو یہ انفارچونیٹلی ایک سسٹم ہے, اینڈ مینی پیپل آر ان دس ایجوکیشن سسٹم بیکاز ان کو ترقی کرنی ہے. لیکن اب انفارچونیٹلی وہ زمانہ گیا ویئر وی کین سی دا ایجوکیشن سسٹم ایز the growth of the mind. It's not just that. It's more about financial growth and it's also a financial system. اچھی بات کی آپ نے کہ مطلب ہم اب ڈگری صرف اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے, ہم کسی ہماری کوئی اسٹیبل جاب ہو جائے, ہمیں کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے. ہم اس لیے ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے کہ ہماری جو پرسنالٹی گرومنگ ہو جائے, ہم کچھ سیکھ جائیں, ہمارے اندر کوئی چیز آ جائے. یہ جو ایجوکیشن ہے امپروونگ دا مائنڈ, وہ آپ کی انڈیویجول لیول پہ ہوتی ہے. کچھ سال بعد آپ اپنا انٹرسٹ کا ایک ایریا ڈیسائڈ کرتے ہیں, اچھا مجھے فلاسفی میں انٹرسٹ ہے, خود آپ اس پہ پڑھیں گے, خود آپ مے بی اف یو وانٹ ٹو ڈو ڈگری آپ جا کے کسی اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے وہ ڈگری کریں گے. تو دس از واٹ اٹ از. ایجوکیشن جو اس لیول پہ ہوتی ہے اٹ ہیز مور ٹو ڈو وتھ اچیونگ سرٹن گولس. وہ جو انفرادی طور پہ آپ ایجوکیشن خود کو دیتے ہیں, وہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈگری ان کے انٹرسٹ سے بالکل مختلف ہوتی ہے. میں نے یہ بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ کچھ نے ڈگری کسی اور چیز کی حاصل کی ہوئی اور وہ جابس کسی اور سیکٹر میں کر رہے ہیں. بالکل یہ اب ریالٹی ہے کہ فلیکسیبلٹی ایسی ہونی چاہیے. آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے امپاور کریں کہ اف اے چائلڈ ہو از ڈوئنگ انجینئرنگ, اگر کل اس کو ڈیسائڈ کیا کہ مجھے نہیں کرنی ہے انجینئرنگ, تو وہ جرنلزم کی طرف آ سکتا ہے, یا سوشل سائنسز کی کوئی تعلیم حاصل کر سکتا ہے, یا کچھ بھی کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں ایکسٹریم میں کہ بچہ سائنس کرے گا, آرٹ کرے گا, ڈاکٹر بنے گا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ میک دیم جیکس آف آل ٹریڈ. obviously ایک ٹائم آئے گا جب دے ہیو ٹو بی اے ماسٹر آف ون ٹریڈ, لیکن اٹس گڈ ٹو نو ادر تھنگز ایز ویل. اب فرض کریں کووڈ-19 کے دوران جب میڈیکل پریکٹیشنرز کو یہ ریالٹی سے ان کو ہٹ کی کہ لوگ مر رہے ہیں, وی ہیو ٹو ڈیل ود سرٹن تھنگس, ان کو ایتھکس کے بارے میں بالکل معلوم ہونا چاہیے تھا, ان کو بہت چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا. دیز آر تھنگس جو سوشل سائنسز انکریج کرتے ہیں. ایسی یونیورسٹیز ہیں, میڈیکل یونیورسٹیز, جہاں پہ سوشل سائنس کو ترجیح دی جا رہی ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ بچوں کو پہلے سیمسٹر دوسرے سیمسٹر میں ایتھکس پڑھائے جا رہے ہیں, سوشل سائنسز پڑھائے جا رہے ہیں. کیونکہ میڈیکل کی جو پڑھائی ہے وہ بہت بہت اسپیسیفک قسم کی چیز ہے کہ یہ اس جو باڈی کا یہ پارٹ ہے اس میں جو خرابی ہو سکتی ہے اس کا کیا حل ہے. اٹس اے ویری ویری اسپیسیفک پریکٹیکل اینڈ ویری اٹس ویری ڈیٹیل اورینٹیڈ. اس میں آپ کو اب سوشل سائنسز میں عموماً بہت ایری فیری باتیں کی جاتی ہے کہ سوسائٹی کو تبدیل کرو. یہ چیزیں شاید ایک کوانٹیفائیبل چیز نہیں ہوتی, لیکن اس کی بھی واقفیت ہونی چاہیے. اچھا, اگر میں اپنے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو کسی انٹرنیشنل ایجوکیشن کسی انٹرنیشنل کنٹری سے ملاؤں
تو وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسکول لیول سے ہی بچوں کو ایتھکس سکھائے جاتے ہیں. ان کا باقاعدہ ایک کورس ہوتا ہے. بالکل. ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے معافی مانگنی ہے, کوئی غریب ہے آپ نے اس کی مدد کرنی ہے, بالکل. اور آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے. ہمارے اسکول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمارے اسکولس میں. تو اس بارے میں آپ کیا دیکھیں, یہ چیز تو شروعات سے ہی آپ کو انجنڈر کرنی ہوتی ہے بچے پہ. یو کان اسٹارٹ ایٹ ہمارے لیول 20-25 سال کے لوگ, اب ناٹ 20-25 بٹ زمانے میں تھے ہم, تو اس وقت آپ نہیں شروع کر سکتے. دس ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا بگننگ. بالکل. آپ نے اب دیکھیں, ایک کلاس روم کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے کہ when the teacher talks you don't talk. یہ بس ایک عزت ہوتی ہے. اٹس ناٹ کہ آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ خبردار تم چپ رہو, نتھنگ. وہ بس ایک کوئی بات کر رہا ہو تو آپ بیچ میں نہ بولیں. یہ چیزیں آپ کو شروع سے بتا دی جاتی, اور یہ عموماً ایک اسپیسیفک کلاس نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو سکھائیں گے ایتھکس. یو جسٹ لرن تھرو. پیرنٹل رول بھی آ جاتا ہے گھر سے ہی, کہتے ہیں نا گھر سے ہی تربیت شروع ہوتی ہے. اگر آپ کو میں کلاس میں 2 یا 3 دفعہ بولوں کہ پلیز بی کوائٹ, تو آپ چوتھی دفعہ نہیں بولیں گے کچھ. That's just, I mean, this is how young people learn. If they're told off, they remain quiet. Ethics کی unfortunately education ہمیں نہیں مل رہی, which is actually reflected in social media. جس طرح سے ہمارا content, جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہم ٹرول کرتے ہیں لوگوں کو, ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. Trolling unfortunately is not just a Pakistan only phenomenon. یہ پورے دنیا میں ہو رہا ہے. تو آپ آٹومیٹکلی کہہ سکتے ہیں they are uncivilized people, uneducated people. لیکن how much can you say that the education sector is playing that role? یہ اگر آپ سوشیولوجی پڑھیں تو سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے, فیملی کے بعد آپ ایجوکیشن میں آتے ہیں, پھر آپ کی میڈیا سے بھی جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو all of these factors play a role. تو ایجوکیشن پہ اتنا بھی ہم لوڈ نہیں ڈال سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں شروعات ایجوکیشن سے ہی ہوتی ہے. اچھا, اگر میں آپ سے بات کروں کہ ایجوکیشن میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج کی یوتھ کو ہم دیکھتے بھی ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے خودکشی بھی کر لیتے ہیں, وہ ہے نمبرز. کہ ہمارے نمبرز اچھے نہیں آئے. اس میں پیرنٹس بھی دباؤ ڈالتے ہیں بچوں کے اوپر کہ تمہارے نمبرز اچھے آنے چاہیے. ایون میں اسکول میں کچھ گئی ہوں ریزلٹس لینے کے لیے, اپنے بھائی کا ریزلٹ لینے جب میں گئی ہوں, تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بچے کی 80% آئی ہے. اس پہ بھی فادر کہہ رہا ہے کہ تمہاری فرسٹ پوزیشن کیوں نہیں آئی, تمہاری سیکنڈ کیوں نہیں, تمہیں تھرڈ. 80% پہ بھی وہ خوش نہیں ہے. اور وہ بچوں کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں. ان کا ایک پراپر انہوں نے بنایا ہوا اسکیجول کہ تم نے صبح 7 سے 2 بجے تک اسکول میں رہنا ہے, اس کے بعد تم نے مدرسے جانا ہے, پھر اس کے بعد تم نے ٹیوشن جانا ہے. مطلب ایک طرح سے پورا برڈن بچے کے اوپر ڈالا ہوا ہے. پھر ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ بچے خودکشی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس سیٹسفائی نہیں ہو رہے. تو یہ ہمارا جو معاشرے کا ایک رخ ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, آپ کو بچے کی قابلیت سمجھنی ہوگی. آپ بچے کو پیرنٹس کے مطابق آپ دیکھیں کہ یور چائلڈ ہیز اے اسپیسیفک اسکل سیٹ. ان کا میتھ میں نہیں ہے رجحان, تو آپ ان کو نہ بولیں کہ وہ نہ کر رہا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کو سائنس میں انٹرسٹ ہے, تو بھیجیں آپ اس کو سائنس کالجز کی طرف, میڈیسن کروائیں, انجینئرنگ کروائیں. لیکن اگر نہیں ہے اس کا رجحان, یا اس بچے کو کچھ اور چیز کرنی ہے, آپ اس کو ڈسکریج نہ کریں. بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ اس میں تم کیا کرو گے, کیا تمہارا, لیکن اس کو انکریج بے شک آپ بتائیں, ریالٹی سامنے رکھیں کہ بیٹا اس پاتھ پہ اگر آپ جاؤ گے, نکلو گے, تو اس سے آپ کو کوئی خاص معاشی فائدہ نہیں ہوگا. there won't be any benefit for you. لیکن اگر تمہارا آپ مینٹلی سیٹسفائی ہو گئے, بیکاز سیٹسفیکشن آپ کو تب ملے گی جب یو آر کمپلیٹلی ایٹ ایز ود یور سیلف. کچھ لوگوں کو بس جسٹ دا کریٹو پروسیس, کچھ لوگوں کو لکھنے میں وہ تسلی اور سکون ملتا ہے, کچھ لوگوں کو پینٹنگ کرنے میں. اب کچھ لوگ میڈیا میں, پیپل وانٹ ٹو بیکم جرنلسٹ. آج کل کے دور میں آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ویری لوکریٹو فیلڈ, اسپیشلی اف یو لوکنگ ایٹ پرنٹ اور اینی تھنگ. تو اگر انٹرسٹ ہے تو جانے دو بچے کو, اور قابلیت سمجھنا بہت ضروری ہے بچے کی. پھر آپ دیکھیں, نمبرز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. آپ نے ایک دن امتحان دیا, آپ کے اچھے مارکس آئے, اگلے دن آپ نے امتحان دیا, اس دن آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکے. دیکھیے, پرفارمنس کے ناٹ بی, یو کین ڈکٹیٹ کہ ہم لوگ روبوٹکلی سارے پیپرز یو نو پرفیکٹ. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے, سرپرائز سوال آ سکتا ہے.
something that you weren't even expecting. آؤٹ آف سلیبس بہت سے کوشچنز آتے ہیں. کبھی کبھی آ جاتا ہے and then you wonder کہ اب میں کیا کروں. پینک نہیں کرنا ہے اس وقت. And the thing is, teachers also need to be very careful. I'm not saying کہ they should tell the students what they need to do. کبھی کبھی ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف 1/3 آف دا سلیبس آپ کو پڑھائیں گے, باقی آپ پہ ذمہ داری ہے. دیٹ از ایکچولی ہاؤ موسٹ competent undergraduates are supposed to work, کہ وہ آگے اپنی پڑھائی لے کے جاتے ہیں. they will do the reading, they will work hard, they will figure it out. لیکن I think at one level you also have to understand کہ ایگزام کا پریشر بچے پہ اتنا نہیں ڈالنا چاہیے. ہم لوگ سب پریشر کہ we all grew up with that pressure, we all went through exams, we saw it all happen. لیکن وہ وقت گزر جاتا ہے, آپ آگے جاتے ہیں, you'll do something else. کبھی کبھی ایسے سے نا کہ if something emerges in your it lands in your lap, it's meant to be for you, great. If it doesn't land in your lap, اس میں بھی کوئی بہتری ہے. That logic needs to be encouraged among the students. آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تم فیل ہو جاؤ گی, تمہارا پھر پورا فیوچر تباہ ہو جائے گا. فیوچر تباہ نہیں ہوتا. It's a sad reality کہ ہم ان کو غلط. اب جیسے میں ہوں, میں بھی اسکول کالج کے پروسیس سے آئی ہوں, تو جب میں ایون 5 6 7 کلاس کی جو پرسنٹیج ہوتی تھی اس کو ہم اتنا سیریس لیتے تھے کہ پتہ نہیں اگر ہم اچھے مارکس نہیں لائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں ہوتا. کبھی آپ جاب انٹرویو کے لیے گئے ہیں, کبھی آپ نے کسی نے پوچھا ہے آپ سے کوئی بھی نہیں کہ آپ کے میتھ میں 8th گریڈ میں 9th گریڈ میں کیا مارکس آئے تھے؟ ایون میٹرک کے انٹر کی بورڈ کے ایگزامس کی کوئی پرسنٹیج نہیں پوچھتا. بیکاز آپ ان سے مطلب ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور ڈیلیجنٹلی کریں, کیئرفلی کریں کام. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یو جسٹ کیپ موونگ فارورڈ اور کچھ ایسا نہ ہو. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ابھی لیک کر رہا ہے اسکلس سکھانے میں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو جو دنیا ہے وہ تو بالکل اسکلس کی طرف جا رہی ہے, وہ تو ایجوکیشن کا تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. ایون بہت سے ممالک میں آپ ایسے کہ انہوں نے ڈگری دیکھنا چھوڑ دی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اسکل ہے اسپیسیفک تو وہ آپ کو جاب دے دیں گے. دیکھیے یہ تو ایک ریالٹی ہے. ووکیشنل ایجوکیشن پہ ہمیں زور ڈالنا پڑے گا. وی کانٹ سے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے that's the وہی پریکٹیکل لائف از ٹوٹلی ڈفرینٹ. پریکٹیکل لائف بے شک جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی پریکٹیکل لائف سے انسپائر ہو کے لکھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پریکٹیکل لائف از ایوالونگ. آج اے آئی کا زمانہ ہے. آپ کو جو اپنا سلیبس ہوتا ہے وہ بھی ہر سال مے بی آفٹر ایوری سیمسٹر 2 سیمسٹر ایک دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو میں ایک الگ طریقے سے کیسے پڑھا سکتا ہوں, یا اس کو میں اپ ٹو ڈیٹ کیسے لا سکتا ہوں. That's just what it is. آپ کی ورنہ you're going to be teaching people outdated skills. ایون میں میٹرک اور انٹر کے ابھی تک سندھ بورڈ کا, کراچی بورڈ کا وہ دیکھوں کریکولم, تو وہ پچھلے کئی سالوں سے وہی چل رہا ہے. یہی ہے. when you look at the HEC syllabi, اس میں یوزلی جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے ایک بہت جنرل آؤٹ لائن ملتا ہے. Whenever I've seen it, whenever I've tried to create a course using that HEC plan, I change everything. Because I realize کہ یہ چیز اب تھوڑی اپڈیٹڈ ہو گئی ہے, اس کو ہمیں الگ طریقے سے پڑھانا ہے. کبھی کبھی آپ کی ریڈنگس کی بھی چوائسیز آپ نے بدلنی ہوتی ہے پر کلاس. آپ کو for instance اب اے آئی as I mentioned earlier, تو آپ کی for instance if I'm teaching you creative writing, اس میں اے آئی کا بھی ایک ڈائمینشن آپ کو ایڈ کرنا ہوگا. یو آر سپوز ٹو ٹیل دا چائلڈ کہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کا اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا یا اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں آپ کو ووکیشنلی ہیلپ کرے گی. اچھا, میں ابھی جو ریسنٹلی جو میں نے دیکھا ہے CSS کا رزلٹ, یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے, اس کا پاسنگ ریشو اتنا کم ہے 2.33%. CSS کا جو امتحان ہے انفارچونیٹلی اس کو I don't think many people have been able to crack it کہ یہ ہے کیا. They make it very difficult because these are challenging positions to be in. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے رزلٹ. لوگ کسی نہ کسی سیکشن پہ مار کھا جاتے ہیں انفارچونیٹلی. یہی ایک پرابلم ہو گیا with CSS. اس کا I don't really make too much of a big deal out of it because what's the point. مطلب یہ ایک آپ کو اور بھی اپرچونیٹیز ملیں گی, اور بھی اچھے جاب کے پاتھس ہیں, وہ وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. CSS اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے رکھتا. I feel you can do it
اگر آپ کو اپرچونیٹی مل رہی ہے لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اگر نہیں ہوا تو او مائی گاڈ مائی لائف از اوور. مطلب اس کا ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے لینا دینا نہیں ہے. I don't think ایک انڈیویجول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے. لیکن آپ یہ بھی ریئلائز کرنا ہوتا ہے دے آر بینگ ویری I don't know how they check their papers or I don't know what their system is, but کبھی کبھی you have to think کہ ایگزامنر آپ کا کون ہے. You don't کافی چیزیں نہیں پتہ ہوتی. So ایک دفعہ ٹرائی کیا نہیں ہوا so what. There are other opportunities. You have to remember that pathways open up eventually. آپ کو ایک پرائیویٹ نوکری بھی آرام سے مل سکتی ہے بیسڈ آن یور قابلیت اور یور اسکل. جو ٹائم آپ نے سی ایس ایس کی تیاری میں لگایا آپ اس کو جیسے آپ کہہ رہی تھی ووکیشنل ٹریننگ میں لگا دیں, کوئی ڈیٹا انالیٹکس سیکھ لو, کچھ اور سیکھ لو, اچھی نوکری مل سکتی ہے آپ کو بآسانی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میچ کرتا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے؟ I don't think so. I think maybe in specific fields, maybe medical میں یا I don't know engineering to some extent. لیکن I don't think social sciences کا جو ہمارا syllabus ہے it matches any. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کس طرح سے کر سکتا ہے میچ کرے کہ کون سی چیزوں کی مطلب امپروومنٹ کی ضرورت ہے کن چیزوں کو؟ دیکھیے I personally feel کہ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو بے شک اس کو اہمیت دیں, اس کو آپ بھول نہیں سکتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جائیں گے, دے گوئنگ ٹو ڈو ادر تھنگز ان دیئر لائف, لیکن وہ اہمیت نہیں رکھتا کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فالو اپ کریں. آپ اپنا اسٹینڈرڈ اپنا لیول بہتر بنائیں. ہم لوگ پرانے سلیبائے لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے کبھی اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا وہ سلیبس. دوسری بات یہ آپ نے اس کو لوکلائز کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے. اگر ہم میڈیا کی تھیوریز پڑھا رہے ہیں وائی آر وی ٹیچنگ دیم دیٹ؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ یہ مجھے کیوں پڑھایا جا رہا ہے. they are adults, treat them like adults. even at the یونیورسٹی لیول تو نہیں کہوں گا لیکن کالج لیول میں ان کو بتائے سمجھائے, بیکاز یہ ان کی عمر ہے سمجھنے کی. تو باقاعدہ آپ اس کو you have to make it very practical. اور the other thing is کہ اب دیکھیے when you're talking about social science or media or anything, آپ وہ ماڈل سکھا رہے ہیں جو انٹرنیشنل ہے. اپنے لوکل ماڈلس بھی دکھائیں, اپنی جو لوکل فیلڈز ہیں اس میں بھی بچوں کو وزٹ کرائیں, مے بی کسی یونیورسٹی میں یا کسی فیکٹری میں یا کسی میڈیا آؤٹلیٹ میں یا میڈیا ہاؤس میں, میڈیا بائنگ کی جو آرگنائزیشن. کیونکہ انسان دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے بجائے دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے. آپ ایکچولی یو نیور اسٹاپ لرننگ. آپ جاب میں بھی بہت سیکھتے ہیں. Earlier today I was having a conversation with a student who wanted to do journalism, and I told her that you can only learn journalism through practical work. یہ کتابوں سے نہیں سیکھی جائے گی. جرنلزم بالکل آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پروز اینڈ کونس ہیں. جرنلزم ایزی فیلڈ تو ہے نہیں, کیونکہ آپ کو بالکل اپنی لائف بھی خطرے میں ڈالنی ہے. آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو رپورٹ کرنا پڑ گیا جو تھوڑے سے جن سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی جان کو. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ فوج میں جس طرح لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے دوسرے نمبر پہ جرنلسٹ ہیں جو دنیا میں قتل ہوتے ہیں. بالکل میڈیا فریڈم اس کو بہت ویلیو کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ ہوتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, لیکن ان ریالٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں اگر پاکستان میں فیمیلز کی ایجوکیشن کی بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیہات میں اور ایون بڑے بڑے شہروں میں بھی کچھ فیملیز کا یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ ہم نے لڑکی کو زیادہ تعلیم دلوا کے کیا کرنا ہے. مطلب لڑکی کے انویسٹمنٹ کی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی تو شادی ہو جائے گی, اس کو صرف انٹر کروائیں اور اس کی شادی کر دیں. اس بارے میں کیا آپ مطلب کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے معاشرے کو؟ A few semesters ago, and this is not at Bahria, this is at another university, I was teaching a class, or it was a class of a few girls. So one girl said کہ سر وہ CIE ایگزامس چل رہے ہیں O level A level کے, اور میرے والد کا کہنا ہے کہ آج کل جو اس کا امتحان ہے میرے بھائی کا وہ تمہاری کلاس کی ٹائمنگ سے کلیش کر رہا ہے. تو بھی تم نہ جاؤ, اس کی CIE زیادہ اہمیت رکھتی ہے. And she's in university. This student also told me later that
she was just told کہ تم کر لو ڈگری لوکلی کہیں سے, زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تمہاری ایجوکیشن. سو یہ جو ہے ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. Your child who has made it to university, her class is equally important. یہ چیز ہمیں سکھانی ہے, بیکاز وہ بچہ ہے, لڑکا ہے, بے شک وہ سب سے اہم امتحان ہے اس کا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس دیکھیے ہر مرحلے پہ آپ کو چیلنجز ملیں گے ہی ملیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے او لیول کے بعد جو ہے بس اٹس پیس آف کیک. یونیورسٹی میں بھی آپ کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. یونیورسٹی کی کلاسز بہت انٹینس ہوتی ہیں, ایٹ لیسٹ مائی کلاسز یوزلی آر ویری انٹینس. تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ بچے کو اف یور چائلڈ از سیئنگ کہ مجھے جانا ہے کلاس میں 3 گھنٹے پڑھائیں گے سر, اور وہ چیز I never teach from a textbook. I've never had that rule. تو اگر آپ میری کلاس میں ہیں تو ہیں, نہیں ہے تو نہیں ہے, تو پھر you missed out on everything. اچھا, جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کو جانے دو, اس کے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تم تو کسی لوکل. ہم اس کو جابس میں بھی بالکل ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گیسٹ آ گیا ہے گھر میں, تو اگر دونوں میاں بیوی کما رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شوہر کے تو امپورٹنٹ ہے. شوہر بھی ایون خود وائف کو کہے گا کہ تم آف لے لو, تم اتنے دن کا آف لے لو, گیسٹ آئے ہوئے ہیں, میں تو آفس نہیں چھوڑ سکتا ہوں, تم چھوڑ دو. یہی ہے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ گرل چائلڈ ایجوکیشن از ناٹ اے جوک. If you teach your daughters, you're using that education that they will get as an opportunity to improve future generations. کافی کہانیاں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں. A woman who is educated and how she runs a house versus a woman who is not educated and runs a house. فرق ہے. And education سے میں یہی کہتا کہ an educated person is the only best person out there, لیکن فرق ہوتا ہے. فرق تو ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتا. بالکل. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس سچویشن میں جو ساری ہم نے بات چیت کی ہے, تو اس میں جو ہماری این جی اوز ہم دیکھتے ہیں, کافی ساری این جی اوز ہیں یہاں پہ, کوئی تقریباً 2000-3000 یا مطلب کافی تعداد میں این جی اوز ہیں ہمارے ملک میں. وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اور فیمیل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بچوں کے جو امتحانات میں اسٹریس ہوتے ہیں ان کو ڈیل کروانے کے لیے کیا رول پلے کر سکتی ہیں؟ I don't know if NGOs can do more than what they're doing. I think یہ جو رول ہے primarily یہ ٹیچرس کا ہونا چاہیے, because maybe I put a lot of responsibility on myself. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, منتھلی ہونی چاہیے. NGOs can do more to train teachers. NGOs opportunities کریٹ کر سکتی ہیں, لیکن فنڈامنٹلی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹیچر پہ بیسڈ ہے. آپ جو کلاس میں پڑھاتے ہیں دیٹ از واٹ the child takes home. تو اگر آپ کوئی غلط چیز پڑھا دیں گے یا آپ کوئی غلط ڈائریکشن دے دیں گے تو دین یو آر میسنگ ود دا چائلڈس فیوچر. تو میرا جو فوکس رہا ہے اٹس آلویز بین کہ واٹ از دا ٹیچر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ کین دے ڈو اٹ بیٹر. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی لیول تک تو ہمیں ٹیچرز ایسے مل جاتے ہیں جو فیلڈ میں کام کر کے آئے ہوں, وہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں, وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں فیلڈ کے, وہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیتے ہیں. بٹ اسکول اینڈ کالجز میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ مجھے کسی ایسی ٹیچر نے پڑھایا جو فیلڈ کے ایکسپیرینسڈ ہوں. وہ صرف اکیڈمک سے ہی ہوتے ہیں, اکیڈمک سے پڑھ کے آیا تو وہ بھی وہ اسی طرح ہی ڈیل کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اسکولز میں اکیڈمکس میں زیادہ فوکس رہتا ہے, لیکن ایکسٹرا کریکولرز میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. یو کین ہیو اے فوٹوگرافر کم ان اینڈ ٹیچ اے چائلڈ فوٹوگرافی, میوزیشین کین کم اینڈ ٹیچ یو گٹار, رائٹر کین ڈو اے کریٹو رائٹنگ کلاس, آرٹ کلاسز آپ کی کسی آرٹسٹ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. سو دس از دی اونلی وے. گرافک ڈیزائننگ میں کوئی انٹرسٹ ہے, فوٹو جرنلزم میں کوئی انٹرسٹ ہے, اسمال کورسز, بچے کا پھر مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے. دے اوپن دیئر مائنڈ بیکاز academics is so rigid کہ if 2 times 2 is 4, it is always going to be 4. Similarly, if I say state 3 reasons for this reason, those 3 reasons are in your textbook or something like that. تو وہ آنسر بہت clear ہوتا ہے کہ if like the answer is this, the solutions will also say this. تھوڑا
as you get into the university levels, you'll realize that the answer can be different. You can argue in favor of something, you can argue against something, and ایسی ایکسٹرا کریکولرس سے ہی آپ بچے کا مائنڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اوکے تو آپ لاسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو اور ہماری گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے؟ آئی تھنک ٹیچرس کو آئی وڈ سے اینڈ دا گورنمنٹ کہ more opportunities for teacher training are required. Over a period of time, quite a few people who have gone into teaching, they have no practical knowledge, they have no insight onto کس طرح سے ہمیں بچے کی لے لائف آسان بنانی ہے یا ان کو سمجھانا ہے کس طرح سے. یو ہیو ٹو کیپ اپڈیٹنگ یور سیلف. جسٹ بیکاز آپ ٹیچر بن گئے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی لرننگ ختم ہوئی. دا گورنمنٹ, دی این جی اوز نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ, نیڈ ٹو بلڈ دیٹ ٹیچر کا اسکل سیٹ ایز ویل. اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ آئی وڈ سے ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹیڈ بائی if you're for instance distracted and discourage ہو گئے تو آپ آٹومیٹکلی ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. ڈسکریجمنٹ آپ کو نہیں لانی ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہر اسٹیج پہ ہر نئے چیلنجز آئیں گے, آپ نے ہر مرحلے سے گزر کے یو ول گیٹ ٹو اے پوائنٹ وhere you can say okay now I'm ready, I can face the world, I can face the challenges. Because after university when you're in your practical life تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھے فریڈم ہے تھوڑی سی, I can explore different possibilities. School and college unfortunately وہ ایک بہت restrictive environment ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر طاہا قہر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان کے اوپر سر طاہا قہر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اسٹریس نہیں لینا ہے کہ ہمارے نمبرز کم آ گئے ہیں یا ہم پوزیشن ہولڈر نہیں بن سکے, اور پیرنٹس کا بھی اس میں رول ہے کہ وہ بچوں کو اتنا پریشان نہ کریں, ان کو ڈپریشن میں نہ بھیجیں, بیکاز نمبرز آر جسٹ نمبرز. زیادہ میٹر کرتا ہے کہ بچے نے کیا سیکھا ہے اور اس کے پاس اسکلس کیا ہے اور اس کے انٹرسٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی قابلیت ہوتی ہے اور اس قابلیت کو وہ یوز کر کے وہ سکسیزفل انسان بن سکتا ہے زندگی میں. نمبرز اہمیت نہیں رکھتے کہ وہ اگر فرسٹ آ رہا ہے تو وہی سکسیزفل ہوگا یا ایک بچہ فیل ہو رہا ہے تو وہ ناکام ہی ہوگا. زندگی جو ہے وہ پریکٹیکل لائف کافی ڈفرینٹ ہے, اور میری گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر نظر ثانی کریں, جو ہمارے اسکول اینڈ کالجز کا جو معیار ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, ہمارے کریکولم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی ملاقات پھر کسی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.